जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह तादाद तो है लेकिन सलाम की जवाब की आवाज़ नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। कैसा हुआ है पेपर जी सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तैयारी की थी? बहुत अच्छी तैयारी की थी ना, तो इंशाअल्लाह पेपर भी अच्छा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, तरक्कियां अता करे। जिस तरह हमने पेपर की तैयारी की और पेपर बहुत अच्छा हुआ, इसी तरह हमने इंशाअल्लाह रमज़ान की तैयारी करनी है कि हमारा रमज़ान भी अच्छा हो जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रूशी पढ़ते हैं सारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तमाम किस्म की तारीफ़ात, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए, वो ज़ाते पाक जो कि वाहुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। वो ज़ात जो सबसे बड़ी ज़ात है। अल्लाह ताला ने हमें इनामात अता किए हैं, अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रजा बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम वसख़र लकुमुल फुल्का फिल बहरी लितजरिया बिही बिअम्रिही। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सी नेमतें अता की। अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया, किसके लिए? इंसान के लिए। इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया, हर नेमत को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। अब जमीन और आसमान का जब तज़किरा हुआ तो सूरह तौबा में अल्लाह कहते हैं इन्ना इद्दत शहूर इंदल्लाह हिस्ना अशरा। अल्लाह ताला के नजदीक महीनों की तादाद कितनी है? हिस्ना अशरा 12। व मिनहा अरबातुन हुरुम, और उसमें से 4 कौन से हैं? हुर्मत वाले महीने। हमारा जो महीना चल रहा है वो कौन सा है? हुर्मत वाला। 4 महीने अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले क्यों पैदा किए और कब से किए? जब जमीन और आसमान बना दिया उस वक़्त से ही। अभी इंसान नहीं बने, अभी सिर्फ जमीन और आसमान बना और अल्लाह ने तादाद मुकर्रर कर दी 12 महीनों की, और उन्हीं में से 4 महीने बना दिए हुर्मत वाले। कौन कौन से हैं? जिलकद, जिलहज, मुहर्रम, और एक महीना है रजब का। हमारा अभी जो महीना चल रहा है वो रजब का चल रहा है ना। ये कौन सा महीना है? ये हुर्मत वाला महीना है। क्यों बनाया अल्लाह ताला ने? ये अब से नहीं बनाया, सारी उम्मतों के लिए बनाया था। हम समझते हैं कि शायद इस उम्मत के लिए है, नहीं। अल्लाह ताला ने सारी किस चीज की हुर्मत कायम की इसके अंदर, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बता दिया। इसके अलावा भी हमें इस चीज का इल्म हर सूरत होना चाहिए। हम तो वो उम्मत हैं जो अल्लाह ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। सब उम्मतें एक तरफ और उम्मत मुहम्मदिया एक तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें वो फजीलत, हमें हमारी वो अहमियत अगर हमें ना पता हो कि अल्लाह ने हमारे लिए कौन से इनामात किए हैं। अब हुर्मत क्या है कि हमने इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, फसाद नहीं करना, चाहे वो घर की लड़ाई है, चाहे वो कॉलेज की है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की है, चाहे वो मुआशरे की है, चाहे वो मुल्कों की है, चाहे वो शहरों की है। इसमें लड़ाई नहीं करनी। क्या आज हमारे बच्चे लड़ाई नहीं कर रहे? क्या उन्हें पता है?
کیا کوئی لڑائی کرنے والا اگر دوسرا اس کو کہتا ہے بھائی نہ لڑو یہ حرمت کا مہینہ ہے، کبھی آج تک ہم نے یہ بات کی؟ یا ہمارے گھروں میں یہ بات ہوتی ہے؟ یا ہمارے والدین ہمیں کہتی ہے کیوں لڑائی کر رہے ہو، حرمت کا مہینہ شروع ہوا ہوا ہے؟ ہمارے گھروں میں اس بات کی کبھی ڈسکس ہوئی نہیں، ایسا ہے نا؟ تو ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے گھر اسلامی ہے، تو ہمارے گھروں میں ہر وہ چیز ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک اترا اس کے اندر درج ہے، اور ہمیں اس کا علم نہ ہو، ہمارے گھر کے اندر وہ رائج نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ حرمت کا مہینہ ہے۔ مشرکین مکہ بھی کیا کیا کرتے تھے؟ جب ان مہینے آتے تو اپنے باپ کے، اپنے بھائی کے قاتل کو بھی چھوڑ دیا کرتے، حالانکہ وہ جنگجو مشہور تھے، وہ بدلہ لینے میں مشہور تھے، لیکن وہ بدلہ نہیں لیتے تھے۔ کیوں؟ حرمت والا مہینہ آ گیا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا اس کو، آج ہم نے اس کو بھلا دیا، ہم نے یاد رکھا ہی نہیں۔ آج اپنے بچوں سے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کون کون سے مہینے ہیں، پہلے تو دیکھنا پڑے گا، پھر اس کو پرکھنا پڑے گا، اچھا یہ والے مہینے ہیں۔ تو یہ میرے رب کی انعام ہے، نعمتیں ہیں کہ انسان لڑائیوں سے، فساد سے بچ جائے۔ آگے بات ہو رہی تھی رمضان کے بارے میں، تو میرے رب نے یہ بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، بہت بڑی۔ ریسرچ کیا ہے مغرب نے، سائنسدانوں نے، تو کیا کہا ہے؟ اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو کیا کرو؟ فاسٹنگ کرو۔ کہا گیا ہے نا اس کے بارے میں کہ آپ فاسٹنگ کرو، اور اللہ نے ہمارے لیے پورے سال کھا کھا کے ہم جو اپنے معدہ خراب کیا، اپنا صحت کو خراب کیا، اللہ نے ایک مہینہ عطا کر دیا کہ اب صحت کو بحال کر لو۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ صرف ہم پر روزے فرض نہیں ہوئے، ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض ہوئے ہیں۔ آیت میں یہی بتایا گیا نا، یا ایھا الذین آمنو، سب سے پہلے تو کہا اے ایمان والو۔ ایمان والے کون سے؟ جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ جہاں پر بھی یہ لفظ آتا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے کہ جب بھی تم یہ سنو تو خبردار ہو جاؤ، اپنے کانوں کو کھڑا کر لو، کوئی بڑا حکم اتر رہا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہو رہی، اور چھوٹے لیول کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، ایمان والوں کی، بڑے لیول کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کوئی حکم جاری کرنا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ، اللہ سے امیدیں باندھ لو، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ، جنت کے حقدار بن جاؤ، جنت کے وارث بن جاؤ۔ یہ روزے اس لیے آئے ہیں ہمارے پاس۔ اب ان کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا پیپر کی تیاری، آپ نے کہا وہ کی ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ ہمارے پاس، تو اس کی تیاری ہم نے کیسے کرنی ہے؟ یہ شہر رمضان، یہ شہر البرکہ، یہ شہر العظیم، یہ بہت بڑا مہینہ ہے، چھوٹا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ نے 4 مہینے حرمت والے علیحدہ نکال دیے، اور رمضان کا مہینہ علیحدہ ہمارے لیے رکھ دیا، ہماری نیکیوں کو بڑھانے کے لیے، جو سال میں گناہ ہو گیا ان گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے، ہمیں نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے یہ مہینہ عطا کیا گیا۔ اب اس کی تیاری کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت کا خالص ہونا۔ جب تک نیت خالص نہیں ہے، جب تک کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار ہے ہی نیتوں پر۔ گھر کے اندر کام کرتے ہیں، باہر کام کرتے ہیں، تو اگر کام صحیح نہیں ہوتا تو نیت صحیح نہیں ہوتی۔ گھر میں کام کرتے ہیں نا، کبھی والدہ کہہ دے آج ہنڈیا پکا لو یا کوئی اور کام کر دو، اگر اچھی نہ پکے تو کیا کہتی ہیں؟ تمہاری نیت ہی نہیں تھی۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو یہ مہینہ، اس کے لیے سب سے پہلا کام اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ اور کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ جڑ جانے کے لیے۔ اگر صرف دکھاوے کے لیے روزے رکھنے ہیں، اگر صرف قرآن پہ قرآن پڑھتے جانا ہے، اگر صرف تراویحوں میں حاضری لگانی ہے، اللہ سے تعلق نہیں بننا، تو بتائیں کہ یہ رمضان ہمارے لیے فائدے والا ہوگا؟
پھر فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے فائدہ حاصل کرنا ہے. آج دنیا میں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں, ایک گول ہوتا ہے نا, ایک منزل ہوتی ہے, کہیں پہنچنا ہوتا ہے. اب یہ والا سبجیکٹ میں نے رکھا ہے, اس میں بی ایس سی کر رہی ہوں, اس میں ایم ایس کر رہی ہوں, ایک گول ہے, کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, اس نے وہ کرنا ہے, ایک اصول الدین کر رہا ہے, اس کی ایک علیحدہ سے فیلڈ ہے, ہر ایک کی ایک علیحدہ فیلڈ ہے. تو اسی طرح یہ رمضان ہمارے لیے ایک فیلڈ ہے اللہ کے ساتھ جڑنے کا اور اللہ سے اجر حاصل کرنے کا اور اپنے گناہوں کو دھو دینے کا. تو سب سے پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ نیت کو خالص کرنا ہے اپنے اللہ کے لیے. اور دوسرا کام دلوں کی صفائی, دل کو صاف کرنا ہے. جب تک یہ دل صاف نہیں ہوگا اس کے اندر نیکیاں جذب نہیں ہو سکتی. سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ انما الاعمال قلبیہ, کیونکہ دل یہ ایک ٹکڑا ہے جسم کے اندر, اگر یہ سیدھا ہے تو سب سیدھے ہیں. اگر یہ سیدھا ہوگا تو نیت سیدھی ہو جائے گی, اگر نیت خالص ہوگی تو اعمال قابل قبول ہو جائیں گے. ایک برتن ہے یہ دل, اس کے اندر برتن اب چولہے پہ رکھے, جل گیا, سڑ گیا, تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کھرچنا پڑے گا زور زور سے. ایک دن دھوئیں, دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, پھر بھی اتنی جلدی صاف نہیں ہوتا, کوئی نقطہ رہ جاتا ہے وہاں پر. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح یہ دل ہے, اس کے اندر ہم نے بغض, حسد اور دشمنیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ گناہ, کتنا کچھ ڈالا ہوا ہے. اب رمضان سے پہلے تو اس کی صفائی کر لیں. سال تو پورا گزار دیا انہی باتوں میں, کسی سے ناراضگی, کسی کا حسد دل کے اندر, کسی کا بغض دل کے اندر. اب اس دل کو صاف کرنے کا وقت آ گیا ہے, اور صاف ابھی سے کرنا ہے. شادی جب ہوتی ہے تو 2-3 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے تیاریاں, اور اس رمضان کی بھی 2 ماہ پہلے سے ہی تیاریاں کرنی ہے. کیوں؟ امام باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا ہے, شعبان کا مہینہ پانی دینے کا ہے, رمضان کا مہینہ کھیتی کاٹنے کا ہے. اب بیج بونا ہے, اچھا بیج ہوگا تو کھیتی بھی اچھی ہوگی, اچھا پانی دیں گے, کھدائی کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی ہوگا, فصل بھی اچھی ملے گی. اب دل کو صاف کرنے کا ایک واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت پیارا لگتا ہے مجھے یہ واقعہ ان کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ابھی اس دروازے سے جو صحابی, جو میرے ساتھی داخل ہوں گے وہ جنتی ہیں. صحابہ کی سب نظریں جو ہے وہ کس کی طرف لگ گئی؟ دروازے کی طرف لگ گئی. کیوں؟ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ اتنی بڑی بشارت اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے نبی کی زبان سے دے دی, وہ کون سے صحابی کون سا عمل کیا کرتے ہیں. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر سب دیکھ کے حیران رہ گئے. حیران کیوں ہوئے؟ 30 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا. ابھی 2-3 سال ہوئے تھے اسلام قبول کیے, اور اتنی بڑی بشارت. صحابہ کو اتنے سال ہو گئے اسلام قبول کیے, اتنی بڑی بشارت نہیں ملی. تو ایک صحابی ان کے ساتھ چلے گئے. جب وہ جانے لگے 3 دن ان کے گھر میں رہے. اب 3 دن ان کے گھر میں رہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی نماز, ان کی روزہ, ان کی تہجد, ان کا قرآن پاک. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ ان کا بیڈ روم, ان کا ڈرائنگ روم, ان کے کپڑے, ان کا لائف سٹائل ہے نا. آج اس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں نقش ہو چکی ہیں. ہم نے زندگی کو اسی کے منزل بنا لیا ہے, ہم نے زندگی کا حصول ہی اصل میں یہ چیز بنا لی ہے کہ اگر دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن نہیں, ہم نے صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں کو دیکھنا ہے. ہم ایمان کی شہزادیاں ہیں, ہم اسلام کی شہزادیاں ہیں. ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو ہمارے صحابہ اور صحابیات کیا کرتی تھی. اب وہ صحابی جو ہے 3 دن کے بعد جانے لگے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں, آپ آئے اور جا رہے ہیں, کچھ بتایا بھی نہیں, کوئی مسئلہ تھا, کوئی کام تھا, آپ مجھے بتائیں تو صحیح. کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں اتنی بڑی بشارت دی کہ تمہاری نماز میں کوئی فرق, تمہارے قرآن پاک میں, تمہاری تہجد میں کون سا ایسا عمل تم کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا مقام مل گیا تمہیں.
لیکن میں نے دیکھا تمہاری نماز بھی ہماری نماز جیسی، تمہاری تہجد بھی ہماری تہجد جیسی، تمہارا قرآن پاک بھی ہمارے جیسا، کوئی بھی چیز میں نے اس میں نہیں دیکھی کہ کوئی رد و بدل ہو، کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، واقعی میری نماز ہر چیز ویسے ہی ہے جیسے سارے صحابہ کرتے ہیں، لیکن میں ہر رات سونے سے پہلے اپنے دل کی صفائی کر کے سوتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ملا۔ ہمیں بھی تو مل سکتا ہے نا، مل سکتا ہے نا، اگر ہم بھی دلوں کی صفائی کر لیں، اپنے دلوں سے دشمنیاں اور بغض نکال دیں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی یہ مل سکتا ہے، یہ مقام مرتبہ اللہ ہمیں بھی دے سکتے ہیں۔ اب 36 سال کی عمر میں وہ صحابی وفات پا گئے، 36 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، اطلاع دی گئی، تو کیا کہتے ہیں؟ بھاگو، دوڑو، جلدی سے چلو، یہ نہ ہو کہ فرشتے آ کر ان کو غسل دینا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب جنازہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلیوں کے بال چل رہے ہیں، انگلیوں کے بال۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا؟ کہا تمہاری تعداد سے زیادہ یہاں پر فرشتے موجود ہیں، 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے جنازے میں، ہماری ماؤں کے جنازے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج سکتے ہیں نا، ہم نے بھی تو فرشتے لینے ہیں نا۔ تو میں اپنے رب سے ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں، اللہ تو نے میرے جنازے میں بھی اوپر سے فرشتے بھیجنے ہیں، اللہ میں اپنے دل کو ہر بغض اور دشمنی سے پاک کرتی ہوں۔ ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ دوسرا کام دل کی صفائی، پہلی خالص نیت، دوسرا دل کی صفائی، اور تیسرا کام توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی توبہ، اپنے اللہ سے توبہ، گناہوں کو چھوڑنے کی توبہ، اللہ کے ساتھ جڑ جانا، ہر گناہ سے اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ جو گناہ کر دیے ہیں تو اسے معاف کر دے۔ یہ رمضان آ رہا ہے، آ کر ایسا ہی نہ چلے جائے کہ پھر وہی گناہوں میں پڑی رہوں، پھر اسی طرح ہی کرتی رہوں، اللہ اس کا فائدہ ہی نہ ہو مجھے۔ تو یہ توبہ کرنی ہے۔ توبہ بھی کب قبول ہوتی ہے؟ توبہ کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، ایسے کہہ دیتی ہے نا، اور پھر منہ پہ ہاتھ پھیرا اور ختم بات۔ نہیں، توبہ ایسی نہیں، توبہ اصل میں کرنی ہے گناہوں کو چھوڑنے کی۔ جس شخص نے ساری عمر نماز نہ پڑھی ہو اور وہ کہے میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد بھی نماز نہ پڑھے، بتائیں توبہ ہوگی؟ وہ توبہ نہیں ہوگی۔ اور جس وقت جان ہنسلی میں اٹک جائے اور ہم کہیں یا اللہ تو معاف کر دے، میری توبہ ہے، تو اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کیوں کہ فرعون نے بھی اس وقت توبہ کر لی تھی، اس نے بھی کہہ دیا تھا میں موسیٰ کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو ہم نے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی ہے اپنے اللہ سے، اور اپنے اعمال کو خالص اپنے رب کے لیے کرنا ہے، دنیا کے لیے نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو کوئی یہ 3 کام ایک دن میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر روز اوپر سے رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس شخص پر، اس گھر پر اللہ اپنی رحمتوں کو خاص کر دیتے ہیں جو کوئی یہ 3 کام کرتا ہے۔ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، پڑھنے جانا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو پڑھانا ہے اللہ کی رضا کے لیے، گھر کے کام کرنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے ملنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہاں پر آئے ہیں یہاں پر کس کے لیے کہیں؟ اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام اللہ۔ اور دوسرا کام دعا، کسی کو دعا دینا، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، اور اس میں سب سے بڑا رول میرے نزدیک ایک دعا کا ہے کہ میں چاہوں گی کہ مجھے لوگ اچھی اچھی دعائیں دیں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے دعائیں دینی پڑیں گی، ایسا ہے نا؟ پہلے دعائیں دینی پڑیں گی، اچھی دعائیں دیں گے تو انشاءاللہ اچھی دعائیں ہی ملیں گی۔ کہتے ہیں نا جس کے کسی کے لیے گھڑا کھودا تو خود ہی گرنا پڑتا ہے بیچ میں۔ اگر یہ ہے تو کسی کے لیے اچھا کام کریں گے تو ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا نا۔ تو دوسرا کام
جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. اور تیسرا کام، اللہ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، ایک روٹی کا ٹکڑا اللہ نے آپ کو دیا، اس میں سے تھوڑا سا بچا کر آپ نے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، تھوڑا سا بچا کر اللہ کی راہ میں دے دیا. یہ 3 کام. ایک شخص، اس کی والدہ نے اس کو 2 روٹیاں دی، اس نے 2 روٹیاں کھائیں اور اس کے بعد کہا الحمدللہ الحمدللہ. کہا یہ کیا؟ کہا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. ہم بھی کھا کر کہتے ہیں نا اللہ کا شکر. اس کی والدہ نے کہا یہ شکر نہیں ہے، شکر تو یہ ہوتا کہ تم ایک روٹی خود کھاتے اور ایک کسی بھوکے اور غریب کو دے دیتا، وہ ہے الحمدللہ. تو یہ 3 کام جو کوئی کرتا ہے، ایک ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، دوسرا جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، تیسرا اپنے کھانے میں سے، اپنے پہننے میں سے، اپنے ہر ایک کام میں سے، اپنے وقت میں سے، اپنے ٹائم میں سے اللہ کی راہ کے لیے لازمی نکالیں. تو اللہ تعالیٰ اس گھر پر، اس شخص پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیتے ہیں. یہ تو ہے رمضان سے پہلے کی تیاری کے کام، نیت کا خالص ہونا، دل کی صفائی کرنا اور توبہ کرنا. اب رمضان کے اندر کرنے والے کام، سب سے پہلے کیا؟ روزہ رکھنا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اللہ نے اس کے اجر کا نہیں بتایا. اور روزے دار کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں اتنے رمضان گزر گئے دعائیں کرتے کرتے اور دعائیں قبول نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے رمضان ہی ویسا نہیں گزارا جیسا گزارنا چاہیے تھا. ہم نے اس رمضان کو ویسا بنایا ہی نہیں، تو دعائیں بھی وہاں پر قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں سفر کی دعا میں کبھی رد نہیں کرتا، ماں کی دعا میں کبھی رد نہیں کرتا، اور روزے دار کی دعا میں کبھی بھی رد نہیں کرتا. روزے دار کے منہ سے جو سمیل آتی ہے، میرے رب نے اس کو کیا کہا؟ کستوری سے بھی زیادہ خوشبو ہے اس کی. تو جب اتنا اجر اللہ نے لکھا ہے تو روزے کو فائدہ والا کیوں نہ بنائیں؟ سب سے پہلے روزہ رکھنا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ. اس کے ساتھ ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان اور احتساب کیا ہے؟ اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے جو کام بھی کریں، یہ نہ کہیں پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ میرا رب اس کو انشاءاللہ لازمی قبول کرے گا. اللہ سے اس اجر کی امید رکھتے ہوئے. اور دوسرا کام قرآن پاک کی تلاوت. ہم نے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاد تھے وہ کیا کہا کرتے تھے؟ جو احادیث پڑھایا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، اور جیسے ہی رمضان آتا اور وہ کہتے کہ ہر کام سائیڈ پر ہو گیا، صبح بھی قرآن، دوپہر بھی قرآن، شام بھی قرآن اور رات بھی قرآن، کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے کوئی لمحہ، کوئی ٹائم ضائع نہیں کرنا کہ کوئی وقت ہمارا ضائع ہو جائے اور ہم اس میں قرآن نہ پڑھ سکیں. لیکن قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کی حقیقت کو جاننا ہے جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے. اپنے 5 نمازوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے. انشاءاللہ کہیں سارے ہم نے یہ کام کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کاموں کی توفیق دے. اور اس سے آگے ہم نے غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے. روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن یہ کام نہیں چھوڑتے. جھوٹ سے بچنا ہے، فریب سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے. آج اسلامی معاشرے کا کیا حال ہے؟ اگر ابھی 100 روپے کلو ٹماٹر ہے تو رمضان میں 200 روپے ہو جائیں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی کوئی چیز جو سستی ہے رمضان میں وہ ڈبل ہو جائے گی. اللہ ہمیں اس چیز سے بچا دے. اللہ اسلامی یہ اس امت کو، اللہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ خالص اسلام والا بنا دے. اللہ خالص اپنا بنا لے اس کو، تاکہ ہم جھوٹ سے بچ جائیں، فریب سے بچ جائیں، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچ جائیں. میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، میں نے اپنا دیکھنا ہے کہ میری زبان سے آج کوئی جھوٹ تو نہیں نکلا، میں نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، میں نے کسی کو غلط مشورہ تو نہیں دیا، میری زبان سے کسی کے لیے کوئی جھوٹی گواہی تو نہیں نکلی. یہ سب گناہوں کے زمرے میں آتے ہیں، میرا روزہ خراب کرنے والے ہیں. صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا، یہ ساری چیزیں چھوڑنے کا نام روزہ ہے.
گناہوں سے پاک ہونے کا نام روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون، اس لیے روزے فرض کیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، ان چیزوں کو چھوڑ دو جو چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، جو صبح و شام ہمارے اندر جذب ہو چکی ہے، ان چیزوں کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے. اور اگلا کام افطاریاں کروانی ہے، اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا ہے، اپنے روزے کے بھی اور جس کسی کو بھی افطاری کروائی اس روزے کا بھی، ان کا بھی اجر ہے بہت زیادہ. اور سحری کروانے کا، سحری کروانا مشکل ہے نا. اب میں پورے خاندان کو اکٹھا کر لوں، صبح صبح آؤ جی سحری کرو، کہیں گے مت ماری ہوئی ہے، صبح صبح اکٹھا کیا سب کو. ایسا ہی ہے نا. آپ سب نے اپنی والدہ سے کہنا کیا آپ نے شروع کر دیا ہے کہ سحریاں کروانے لگی ہیں. افطاریاں کو تو مانا ہے چلے افطاریاں، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں جس جماعت کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے ہمیں جس جماعت کا حصہ بنایا ہے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو جماعت کا نام ہے، جس پلیٹ فارم کے ذریعے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ جماعت ہے جو کہ لوگوں کو سحریاں کرواتی ہیں. الحمدللہ. یہ ٹرینڈ پہلے نہیں تھا، یہ لوگ پہلے نہیں کرتے تھے، لیکن اس جماعت نے یہ کیا کہ لوگ روزہ افطار تو ہر کوئی کروا دیتا ہے لیکن سحری کوئی نہیں کرواتا، اور سحری کا کرنا سب سے مشکل عمل ہے. لیکن اس جماعت نے سحریاں پکا پکا کر لوگوں کے گھروں تک پہنچائی ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اس میں حصہ لینا ہے. اگر میں خود گھر میں نہیں پکا کے دے سکتی، میں نے اس جماعت کا حصہ بننا ہے. آپ جس جماعت کے ذریعے آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ مل کر انشاءاللہ کام کرنا ہے. انشاءاللہ کہیں کرنا ہے نا انشاءاللہ. تو سحریوں کا کام، افطاریوں کا کام، اور دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں، صرف اپنے لیے نہیں، صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے مسلمان مظلوم مسلمانوں کے لیے، اپنے غزہ کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، یمن عراق کے، ایران کے مسلمانوں کے لیے، شام کے مسلمانوں کے لیے، جو بھی جہاں جہاں پر بھی مظلوم ہیں، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے. آج آپ کو ہسٹری پتہ ہے نا فلسطین کی؟ آج مسجد اقصیٰ کا کہانی آپ کے سامنے ہے نا. یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. آج میڈیا نے بتایا تو دنیا کو پتا چلا، آج ہمارے بچوں کو پتا چلا ہاں مسجد اقصیٰ بھی ہماری ہے، یہ بھی گھر ہمارا ہے. آج دوبارہ سے ہم نے تاریخ اٹھا کر پڑھنا شروع کی. ہمارے ذہنوں کو اس قدر مفلوج کر دیا گیا، ہم سے وہ تاریخیں اس قدر پیچھے ہٹا دی گئی کہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہ سمجھی. ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھ رہے ہیں، بتائیں وہ کون سی سوشل پڑھ رہے ہیں، کون سی معاشرتی علوم پڑھ رہے ہیں، کون سا مطالعہ پاکستان پڑھ رہے ہیں. یہ پاکستان کے 4 صوبے 5 صوبے یہاں کا معدنیات، یہاں کی چیزوں کو پڑھا رہے ہیں. اصل پڑھائی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ، ان کی سیرت وہ پڑھیں، اسلامی تاریخ پڑھائیں. وہ کیوں نہیں پڑھنے دیتے، وہ کیوں نہیں پڑھانے دیتے؟ یہ مسلمان کہیں ویسے نہ بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر جو جذبہ، جو طاقت، جو بہادری رکھی ہے، وہ کسی ہندو یہودی کے اندر نہیں ہے. یہ تو بزدل قومیں ہیں، یہ مسلمانوں کے مقابلے بھی نہیں آ سکتی. لیکن ہمیں اتنا مفلوج کر دیا، ہمیں دین سے اتنا دور کر دیا، ہماری اسلامی ہسٹری کو اتنا دبا کے رکھ دیا کہ ہمارے ذہن کھلے ہی نہیں اس طرف. ہم نے پڑھنا جو ہے وہ شروع ہی نہیں کیا. بتائیں ہمارے بچوں کو کس کس صحابی کی سیرت کا پتہ ہے، کس کس جنگ کا پتہ ہے، کس کس غزوے کا پتہ ہے، اس کی رودات کا پتہ ہے، اس میں کتنے صحابہ شامل ہوئے، اس میں کیا کچھ ہوا، کیا ہمیں پتہ ہے. اور جہاں پہ خواتین کا ہے معاملہ، اللہ تعالیٰ نے خواتین سے بھی بہت بڑے بڑے کام لیے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے بھی بڑے کام کرنے ہیں انشاءاللہ. حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا ہے نام آپ نے؟ کتنی بہادر تھی وہ، جنگوں میں حصہ لینے والی. جنگ احد، انہیں احد خاتون احد کہا جاتا تھا، ان کا نام ہی یہ رکھ دیا تھا، ان کی کنیت تھی خاتون احد. کیوں؟ احد کے اندر جو کارنامے انہوں نے ادا کیے کہ وہ کسی صحابی نے بھی ادا نہیں کیے تھے، کہ اللہ نے ان کو اتنا زیادہ بہادری دی ہوئی تھی، جوش اور جذبہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب حملہ کیا، جو کہ فتح ہوتے ہوتے ایک دم شکست ہونے لگی. اب یہاں پر ایک نکتہ ملتا ہے ہمیں کہ جب تک آپ کا امیر، آپ کو لے کر چلنے والا، آپ کو ڈیل کرنے والا
سیدھے راستے پر لگانے والا جب وہ لے کر چل رہا ہے آپ کو ساتھ ساتھ اس کی مخالفت نہیں کرنی. ایک چھوٹا سا حکم چھوڑا اور دیکھے 5 سال پلٹ گیا. اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا کہ اپنے مورچے چھوڑ دو, ادھر سے اٹھو اور ادھر ادھر پھیل جاؤ, لیکن صحابہ نے جب دیکھا کہ دشمن بھاگ گیا ہے, مال غنیمت اکٹھا شروع کرنے لگے اور دشمن کو موقع ملا اور انہوں نے حملہ کر دیا. حملہ کرنے کے لیے وہ کہاں پہنچے؟ وہ سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. صرف 10 صحابہ تھے جن میں سے ایک حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی, اور وہ کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں. انہوں نے اپنے جسم پر 90 سے زیادہ زخم کھائے. کس کے لیے؟ جنگ میں حصہ لینے کے لیے, اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے. ہم بھی اسلام کی شہزادیاں ہیں, ہم نے بھی انشاءاللہ ان کی سیرتیں پڑھ کر ایسے کام کرنے ہیں انشاءاللہ. تو ہم نے دعاؤں کی بات ہو رہی تھی, ہم نے اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ دعائیں, اپنے لیے دعائیں, اپنی حکومتوں کے لیے دعائیں, نیکیوں کے لیے دعائیں, جنت کی دعائیں, جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں. اصل زندگی یہ زندگی نہیں ہے, یہ صرف کھیل اور تماشا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا قرآن پاک میں, یہ زندگی میں نے کھیل اور تماشا تمہارے لیے بنائی ہے اور تم اسی میں مگن ہو کر رہ گئے ہو, تم اسی کو اصل زندگی سمجھنے لگ گئے ہو. حالانکہ ہماری اصل منزل تو جنت ہے جہاں سے نکالے گئے تھے, ہم نے دوبارہ وہاں پر جانا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. اس دنیا کی رنگینیوں میں نہیں پڑنا, اصل منزل حاصل کرنے کے لیے تگو کرنی ہے, کوششیں کرنی ہے, اور اس کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں گے. کوئی ہاتھ کا استعمال, کوئی لکھ کے کر سکتا ہے, کوئی اپنی زبان کے ساتھ کر سکتا ہے, کوئی اپنے قدموں کے ساتھ باہر نکل کر کر سکتا ہے. جو جس طرح بھی کر سکتا ہے ہم نے انشاءاللہ ان مظلوم مسلمانوں کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ, اور صدقہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام سب سے زیادہ کرتے, تیز آندھی سے بھی زیادہ کرتے. یہ نہیں کہا قرآن پاک تیز آندھی سے زیادہ پڑھتے تھے, یہ نہیں کہا کہ اور کاموں میں یہ کرتے تھے, افطاریوں میں, سحریوں میں, صدقہ کرنے میں اللہ کے نبی تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے. تو ہم نے بھی کرنا ہے, جتنی حیثیت ہے ہماری, جتنا ہم دے سکتے ہیں, اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرنا ہے. ایک کسی کے واقعہ بتایا, غیر مسلم کا, ایک لڑکی تھی, وہ امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, لیکن صرف وہ جاب کرتی تھی. وہ جاب سے جب اسے پوچھا تمہارے گھر میں ہر چیز ہے, ہر آسائش ہے, تو تم یہ جاب کیوں کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس سے ملنے والے پیسے جو ہے وہ میں اپنے دین کے لیے استعمال کرتی ہوں. جو ہمارے دشمن ہے میں اس کے لیے استعمال کرتی ہوں کہ یہ میں نے پیسے اس ٹرسٹ میں ان کو جمع کرانے ہیں کہ جو ہمارے مخالف ہیں, جو ان سے جہاد کر رہے ہیں, جو ان سے لڑائیاں کر رہے ہیں, کہ وہ اس میں پیسے استعمال ہو جائیں. جب ایک غیر مسلم کا یہ عقیدہ ہے, اور اللہ نے, آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا مقام مرتبہ کیا بنایا ہے کہ اب اگر جو اسلام پر ہوگا صرف اس کا عمل قابل قبول ہوگا اور کسی کا بھی نہیں ہوگا. تو ہم بھی تو کما کر اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں, اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں. اسلام آباد کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں, اپنے پاکستان کے اندر دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں. تو الحمدللہ یہ جماعت جو ہے اس رمضان کے اندر سحریوں کے علاوہ, افطاریوں کے علاوہ راشن پیک بھی مہیا کرتے ہیں, ان کو کپڑے بھی مہیا کرتے ہیں, کیونکہ ہر کوئی اس رمضان میں زکوٰۃ بھی نکالتا ہے اور صدقہ بھی زیادہ سے زیادہ کرتا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ صدقہ بھی زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اور آگے ہے اعتکاف. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑا اجر کا باعث بنایا, بہت بڑا, کہ یہ 10 دن اللہ نے ہمیں اپنا پابند بنا لیا ہے. ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں اور ان کو دیکھیں اور ان پر غور و فکر کریں اور اجر سمیٹیں. تو جو بھی اعتکاف کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے اور نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے. لیکن اعتکاف کرتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ اور سارے کام ہم نے چھوڑ دیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر مجھے مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کا کہا جائے اور دوسری طرف ایک مظلوم کی مدد کرنی ہو تو میں 1 مہینہ اعتکاف چھوڑ سکتا ہوں, لیکن مظلوم کی مدد کرنا نہیں چھوڑ سکتا. تو دیکھیں پرکھیں اس چیز میں. اور سب سے بڑی چیز اخلاق ہے.
आपका अच्छा इखलाक है। देखिए हर अमल मेरे अपने लिए, मैंने रोजा रखा वो मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है, उसका अजर मेरे रब ने मुझे देना है। मेरा रोजा किसी और को फायदा दे सकता है? नहीं। मेरी नमाज, मेरा कुरान, मेरी कोई चीज भी किसी और को फायदा नहीं दे सकती, लेकिन मेरा अच्छा इखलाक, मेरे दूसरों की मदद करना, दूसरों के दुख दर्द में शरीक होना, ये अच्छा इखलाक है, ये अच्छी गवाही है जो कि कल लोग देंगे। ये कहाँ से मिलता है? ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पता चलता है। जिस वक्त पहली वही नाज़िल हुई गारे हिरा के अंदर, घबराहट के अंदर, पसीने में डूबे हुए, भागे हुए घर को आए हैं, तो क्या कहती है? ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो। इतने ज्यादा घबराहट के अंदर है। थोड़ी देर के बाद उठे, हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा पूछती हैं हुआ क्या है, बताएं तो सही। तो अपना सारा वाकया बताया और उसके बाद तारीखी अल्फाज है हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जो कहा है, जो सीरत के अल्फाज हैं, जो हम लोगों में होने चाहिए, ये अल्फाज अदा किए, अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। क्यों? आप यतीमों का सहारा बनते हैं, बेसहारों को सहारा देते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, दुखी लोगों के दुख को सुनते हैं और हाजियों को पानी पिलाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, मेहमानों की खिदमत करते हैं। ये वो अल्फाज हैं। ये नहीं कहा आप 10 दिन गारे हिरा में बैठ कर आते हैं, आप वहां पर नमाजें पढ़ते हैं, आप अल्लाह वाले हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। क्या कहा? आप लोगों के साथ आपका मामला इतना अच्छा है तो अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। अगर हमारा मामला लोगों के साथ अच्छा होगा तो इंशाल्लाह हमारा अल्लाह हमें भी जाया नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह हमने ये रमजान अपना फायदे वाला बनाना है। इंशाल्लाह हमने गुनाहों से बचना है, हमने इन चीजों को अपनाना है। तो एक दफा रिपीट करते हैं कि इसकी तैयारी के लिए जो चीजें जो हैं, 3 चीजें मैंने बताई थी। नियत का खालिस होना, दिल की सफाई, तीसरी चीज तौबा करना। और इंशाल्लाह ये अभी से करनी है, आज ही से करनी है, आज ही से तौबा भी करनी है, दिल की सफाई भी करनी है और नियत को खालिस भी करना है। और अगले काम जो हमने रमजान के अंदर करने हैं, तो अल्लाह ताला आप सबका और मेरा और हमारी पूरी जमात का रमजान भी कबूल करे और हमसे बेहतरीन काम ले, दीन के बेहतरीन काम ले अल्लाह। जो रब मेरा पसंद करता है कामों को, मेरा अल्लाह हमसे वो वाले काम करवा दे। तो अल्लाह ने आपको इस जमात के साथ जोड़ दिया, ये मेरे रब की अता है कि अल्लाह उसको जो जैसा चाहता है ना, जैसा गुमान होता है, अल्लाह उसके साथ वैसा ही करता है। अगर मैं चाहूंगी कि कोई अच्छा बंदा मेरे साथ हो, मैं अच्छे लोगों के साथ मिलूं, तो मेरा रब मेरे साथ अच्छे लोगों को मिलाएगा। अगर मेरा खुद ही ज़हन में होगा कि नहीं मैं बाजारों में जाऊं, मैं वहां पे फिरूं, मैं क्लबों में जाऊं, तो मेरा अल्लाह कहेगा जाओ, छोड़ देगा ना मुझे, मेरे लिए वो काम आसान हो जाएंगे। लेकिन नहीं, अल्लाह ने मेरे लिए ये वाले काम आसान किए हैं और फायदे वाले किए हैं। तो इंशाल्लाह हम सब ने ये काम मिलकर करने हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम की सही समझ अता करे और इस पर पाबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।